अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान एंड गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। कैसे हैं आप लोग? हमेशा की तरह देती हूँ दुआ, खुश रहें, आबाद रहें, अपनों के साथ रहें, एक दूसरे का ख्याल रखें और ख़ास तौर पे अपने वालिदैन का जो अल्लाह पाक का बहुत ही कीमती तोहफ़ा। इस दुआ के साथ मैं अपने मॉर्निंग शो गुड मॉर्निंग विद सभी का आगाज़ करती हूँ। नाज़रीन, ऑफ कोर्स जब हमारे पास कुछ वीकेंड आते हैं उसमें ख़वातीन बड़ी बिज़ी रहती हैं और कहते हैं कि कुछ ज़िंदगी के बहुत सारे नशेब व फराज हैं जो हमें फेस करने होते हैं। इसे हम मजबूरी भी कह सकते हैं या हम वक्त की एक घड़ी है जो हमें निकालनी है। और ज़िंदगी का एक अलग सा एक मज़ा है। और सबसे पहले तो मैं कहूँगी कि कराची में जो है बड़ा खूबसूरत मौसम हो गया बारिश का, लेकिन ज़िंदगी का मौसम अगर हम इन मौसमों के इंतज़ार में गुजार दें कि अब कोई मौसम हसीन आएगा तो हम कोई वक्त गुजारेंगे, तो मैं कहती हूँ हम सबसे बड़ी हमाकत कर रहे हैं, बहुत बड़ी बेवकूफ़ी कर रहे हैं कि हम कभी हसीन मौसम का इंतज़ार करके समझते हैं कि ये ज़िंदगी का वक्त, ये हसीन मौसम जो है हमारे दिल को हसीन कर देंगे। ऐसा कुछ भी नहीं है। आप अपना वक्त किसी वक्त भी हसीन बना सकते हैं, वो वक्त खूबसूरत गुजार सकते हैं, ताकि जब आप वक्त की इन घड़ियों से गुजर के आगे चले जाएं तो आपको ये वक्त याद आए, ना कि बुरी घड़ियां याद आएं। कभी किसी के लिए बुरा ना सोचें, ये भी याद रखिएगा। कभी कभी हम लोगों के लिए इतनी राहें तकलीफ दे कर लेते हैं कि वो जब भी वो याद करते हैं तो उनको तकलीफ ही होती है। मेरी बात आप समझ रहे हैं ना? जब हम किसी के लिए तकलीफ दे माहौल बना लेते हैं रिलेशंस में, दोस्तियों में, हमें उस वक्त तो अपनी जीत और अपनी सक्सेस और अपनी अक्लमंदी पे बड़ा नाज होता है कि हमने बहुत अच्छा किया, लेकिन आप यकीन करें आप खुद से दिल से मुतमईन नहीं होते और ना आपको उस जीत का मज़ा आता है। किसी को हरा के जीतने का कोई मज़ा नहीं, याद रखिएगा। जीत का मज़ा जब है जब आप हारे हो को उठा लें और अब उसको अपने साथ कर लें, उसमें आपकी दिल की रूह बड़ी तस्कीन में आ जाती है। बस समझने की बात है। कभी कभी हम बहुत सारी गलतियां ऐसी कर लेते हैं, कमकलियां कर लेते हैं, क्योंकि हमें इर्द गिर्द लोग कुछ बूस्टअप ऐसा कर लेते हैं जो हम नेगेटिव अपने दिमाग को लेके बैठ जाते हैं और उसकी वजह से हम अपना बहुत बड़ा नुकसान करते हैं। आर्जी लज्जत तो बहुत अच्छी लगती है, लेकिन हमारे दिल को तस्कीन कभी भी नहीं मिल सकती। याद रखिएगा, हम जो बोते हैं वो ही काटते हैं। कभी भी ऐसा नहीं होता कि गंदम का बीज आपने बोया उसमें से चावल निकल आए, ऐसा कभी नहीं होता। तो हम जो भी ज़िंदगी, अक्सर मैंने एक और चीज़ भी देखी है, हम कभी भी अपनी ज़िंदगी से मुतमईन नहीं होते। एक दौड़ लगी हुई है, एक स्ट्रगल लगी हुई है, बहुत ज़्यादा कठिन, इतनी ज़्यादा कि आपकी सोच है कि हम हर चीज़ हासिल करना चाहते हैं, लेकिन हम अल्लाह की शुक्र नहीं बजा लाते कि समटाइम हम कहते हैं हमें ये चीज़ नहीं मिली और उसके लिए बड़ी तकलीफ़ में आ चुके होते हैं। लेकिन मैं कहती हूँ अगर 100% अल्लाह ने हमें, बल्कि इससे ज़्यादा, एक ऐसे ही मैं एक एग्जाम्पल के तौर पे कह रही हूँ कि अगर आपको 100 चीज़ों में अल्लाह ने 90 चीज़ें दी और 10 नहीं दी, तो 10 के लिए क्यों रोता है तुम? तो शुक्र कर उन चीज़ों के लिए जो तुझे 90% दी हुई है। खुदा का निज़ाम बड़ा खूबसूरत है, टॉप टू बॉटम देखिए तो अल्लाह के हर एक अज़ा जो है ना, उसका एक सिस्टम देखिए, ज़रा हैरान कर देने वाला है। मैं हैरान हो जाती हूँ कि मेरी अगर आँख की पलक ना झपके तो मुझे कितनी तकलीफ होगी, अगर मेरी पलकें ना हो तो मैं झपक नहीं पाऊँ। खुदा की नेमतों का तो क्या क्या शुक्र अदा करेगा। मेरे अंदर का निज़ाम जो चला रहा है उसका सिस्टम देखो अल्लाह। कभी कभी हम जिंदगी में, आप एक और बात, आप रोज मरते हैं और रोज उठते हैं, ऐसा है कि नहीं? हम मौत को टच करके वापस आ जाते हैं, ऐसा है। आप हो सकता है सो जाए और आप फिर ना उठे, फिर क्या पता। हम कहते हैं जिंदगी की जो नींद है वो आधी मौत है, ऐसा है कि नहीं? आप सो जाते हैं, क्या आपको पता है कि आप आज एकदम यूं गुनूदगी में सो गए तो आपको उठना नसीब होगा कि नहीं होगा? तो कहते हैं जब आंख खुले और जब आप देखिए तो फौरन अल्लाह का शुक्र बजा लाए। एक ऑर्गन यानी कि एक अल्लाह, एक दिल है ना, दिल जब ये ट्रांसप्लांट होता है तो
اس کی کتنی بڑی قیمت ادا کرنی پڑتی ہے. آپ نے نوٹ کیا کہ ہم اللہ کی یہ جو ہوا ہے, آکسیجن ہے, ایک لمحہ اگر آپ اسی روم کے اندر ایک الگ سے گیس یہاں پر چھوڑ دی جائے اور اس کے بعد ہمارا سانس رکنے لگے, تو اس آکسیجن کی کتنی اہمیت ہو جائے گی. جو اللہ کی ایک ہوا ہے نا, جسے ہم ہوا سانس لیتے ہیں, فریش ایئر, اس کی اہمیت آپ کو معلوم ہو جائے گی. کہتے ہیں بھوکے سے روٹی کی اہمیت پوچھو, اندھے سے آنکھوں کی اہمیت پوچھو, بے زبان سے زبان کی اہمیت پوچھو, اور جس کے کان نہیں ہے, جو سن نہیں سکتا, اس کے سننے کی اہمیت پوچھو, اور جس کی ٹانگیں نہیں ہیں, اس کی چلنے کی اہمیت پوچھو. سب چیزوں کی قدر نہیں کرتے. ہمارے پاس کیا نہیں ہے, اللہ کی ہر نعمت ہے. جب دل چاہے آپ ہر چیز کھا سکتے ہیں. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بھی دعا کی تو سب سے زیادہ دعا کی پیورٹی سب سے اہم سمجھی صحت کی, جو ہم بالکل قدر نہیں کرتے. میں ان سب سے, اپنی بہنوں سے, اپنی ماؤں سے, اور جو اس وقت میں دیکھتی ہوں یوتھ ہماری جو ہے وہ بہت زیادہ ویسٹنگ آف ٹائم, اپنی ہیلتھ کو بالکل نہیں ان کا خیال رکھتی, موبائل کا بہت زیادہ استعمال کرتی ہے, ایکسرسائز انہوں نے چھوڑ دی ہے, اور الٹی سیدھی چیزوں اور لوازمات میں اپنی زندگی کو تباہ کر رہے ہیں. کیونکہ آگے چل کے آپ کی جو فارمی مرغیاں زیادہ آپ کھا رہے ہیں نا, تو ان کو دیکھ لیں آپ. میں کہتی ہوں, میں گارنٹیڈ, اگر جس نے فارمی مرغی کسی نے کہا کہ کوئی 2 منٹ اسے کھڑا کر دے تو میں اسے 25,000 دوں گا, تو وہ 2 منٹ یا 2 سیکنڈ بھی بیچاری نہیں کھڑی ہو پاتی. تو ہم سب ایسے فارمی مرغیوں کی طرح ہوں گے کہ ہمیں ذرا سا کوئی کہہ دے کہ گلی تک آگے تک چلنا ہے, تو تھوڑی دیر بعد ہماری نا ٹانگوں میں سے سانس ختم ہو جاتا ہے. یہ جوان لڑکوں کی بات کری, اور یار کتنا چلاؤ گے, یار کتنا دور جانا ہے, ان کی جان جا رہی ہوتی ہے. بغیر بائک کے تو وہ نماز پڑھنے نہیں جاتے, وہ بھی کک مار کے جاتے ہیں, کہتے ہیں میں نے بھی نماز پڑھنے. وہ وقت کتنا اچھا تھا جب ہمارے والد صاحب اسپیشل اتنے قدم چل کے چلتے تھے, نماز پڑھنے جاتے تھے. تو یہ ساری باتیں, میں صرف ان سب کی باتوں میں ایک بات ہے کہ میرے رب نے جو نعمت دی ہے آپ کو صحت کی, اس کی بہت زیادہ قدر کرے. ہر چیز کا ایسا نہ استعمال کرے کہ جیسے بے قدری نہیں ہے. کہتے ہیں وہ بے قدری ہے تو پھر وہ ہم سے چھین لی جاتی ہے. اور اس کے لیے ایک بہت خوبصورت واقعہ بھی ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ پاک سے مخاطب ہوئے, اور 2 بندے ان کو پہلے ملے. وہ ان کو پتا تھا کہ یہ اللہ سے مخاطبت کرتے ہیں. تو ایک شخص نے کہا کہ جا کے اللہ سے کہہ دو کہ مجھے اور نعمتیں نہ دے, میرے پاس بہت ہے. تو بڑے حیران ہوئے کہ یہ کیا کہہ رہا ہے, کہہ رہا بہت اللہ نے دیا ہے, تو اللہ سے کہو بس اب بس کر دے, اور مجھے نہیں چاہیے. اور ایک بندے سے ملے تو وہ زمین پہ بیٹھا ہوا تھا, ایک کپڑا اس کے اوپر تھا. تو اس نے کہا اللہ سے کہو کہ میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے, مجھے دے دینا. تو انہوں نے اللہ سے مخاطبت کی, اس کا بھی میسج وہاں تک پہنچایا. اس نے کہا میرا پیغام اللہ تک پہنچا. تو اللہ پاک نے کہا اس بندے سے کہنا میرا شکر کرنا ختم کر دے تو میں اسے دینا چھوڑ دوں گا. اور وہ جو دوسرے سے کہا اس کا کیا کہوں, تو انہوں نے کہا اسے کہنا اسے شکر کرنا شروع کر دے, میں اسے عطا کرنا شروع کر دوں گا. جا کے دونوں کو میسج دیا. تو جس کے پاس بہت نعمتیں تھیں اس نے کہا یہ تو نہیں ہو سکتا کہ میں اللہ کا شکر نہ کروں. تو کہتے ہیں وہ اللہ پاک پھر تمہیں دینا نہیں رکے گا, وہ تو دیتا رہے گا. تو جس شخص کے پاس گیا کہ تمہیں اللہ نے تمہارے پیغام ہے کہ تم شکر کرنا, تو اس نے کہا کہ میں کس بات پہ شکر کروں, تو وہ جو کپڑا تھا وہ بھی اڑ گیا. تو یاد رکھیے گا جس دن ہم کس بات پہ, کبھی کبھی ہم لوگ بہت ساری چیزوں سے ارد گرد, اگر ضروری نہیں کہ اللہ پاک سے ہر چیز کوئی نہ کوئی وسیلے سے آتی ہے. اپنی نوکری سے مطمئن نہیں ہے, اپنے بہن بھائیوں سے مطمئن نہیں ہے, رشتے بھی چھن جاتے ہیں. جب ہم اپنے بہن بھائیوں سے, اپنے تعلقات سے, اپنے دوستوں سے, پھر ہم سب سے محروم ہونے. یہ سب چیزیں ہمارے لیے اہم ہوتی ہیں. کبھی سونے کی اہمیت معلوم کی, اپنی آنکھوں کی اہمیت معلوم کی ہے, کبھی احساس ہوا ہے. ایسے ایک پل سوچیں, لائٹ کبھی چلی جاتی ہے, پورے کمرے میں گھپ اندھیرا ہوتا ہے, تو آپ ایسے ایسے ٹٹول کے کیا ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں, موبائل کے لائٹ آن کر لیں. تو اہمیت کتنی ہے. ڈر لگ رہا ہوتا ہے کہ میں گر نہ جاؤں, تو سوچیں جس کی آنکھیں نہیں ہیں تو خدا کی نعمتوں کا شکر بجا لانا شروع کر دیں. میں کہتی ہوں اللہ پاک سے میرا ایمان ہے کہ واقعی میں جب اللہ کا شکر کرنا شروع کرو گے تو نعمتوں کی برسات ہونا شروع ہو جائے گی. لیٹس سی,
یہ تو آج کا آپ سے میسیج ہے. کوشش کریں اپنے بچوں میں یہ ساری چیزیں ڈیولپ کریں. اور بہت سارے ماں باپ ہیں جب وہ کبھی یقین کریں کبھی ایسے بڑے لوگوں میں آپ بیٹھے نا, بڑے لوگ مطلب بزرگ جو جن کے پاس ہمیں تربیت حاصل ہو سکے, تو کبھی کبھی ان کی بڑی ایسی باتیں نا جب وہ کرتے ہیں تو بڑی پیاری لگتی ہیں. اور ان کی والدین کبھی, ہمارے والدین کبھی کوئی ایسی بات کہتے ہیں تو ہمیں بہت اچھا لگتا ہے. کہ ایک شعر میرے والد صاحب کا یاد آ رہا ہے مجھے کہ مٹا دے اپنی ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہے, کہ دانہ خاک میں مل کر گلے گلزار ہوتا ہے. اور والدہ کی ایک الگ سی عادت تھی, وہ ہمیشہ کیونکہ برداشت کا ان کے اندر بہت زیادہ, جو ہم لوگوں میں تو بالکل بھی نہیں ہے. اللہ ان سب کی مغفرت فرمائے. اور جتنے بچے ہیں, میں خاص طور پہ جو بچیاں ہیں, بچے ہیں جن کے پاس والدین ہیں لیکن وہ قدر نہیں کرتے, وہ ان سے بہت نالاں ہیں. مجھے صرف کوئی بچہ یہ جواب دے دے کہ کیا تم اپنی والدہ کی ایک رات کا بدلہ دے سکتے ہو, یا اس دنوں کا بدلہ دے سکتے ہو کہ جنہوں نے تمہیں اپنے شکم میں رکھ کے تکلیفیں اٹھائیں. پتہ نہیں کسی کو الرجی ہوتی ہے نا, تو وہ بغیر کبھی نزلہ ہو جائے, اگر وہ پیگنٹ ہے تو ڈر کے مارے کوئی دوا نہیں لیتی کہ کہیں میرے بچے کو تکلیف نہ ہو جائے. ابھی وہ دنیا میں نہیں آیا, خود سوچیں, وہ دنیا میں نہیں آیا, اس کے باوجود وہ ڈرتی ہے کہ میری کہیں الرجی کی گولی, میرا نزلہ لگ گیا ہے, میرا گلا خراب ہے اور میں نے گولی لے لی تو میرے بچے کو نقصان ہو جائے گا. جو دنیا میں نہیں آیا اس کی کتنی فکر ہے. اور یہ یاد رکھیے گا کل آپ لوگوں نے بھی والدین بننا ہے. لیٹس سی, یہ بہت ساری باتیں میں کہہ دیتی ہوں, میری بات اگر کسی کو گراں گزری ہو تو بہت معذرت, لیکن کل آپ نے بھی والدین بننا ہے. یہ ساری چیزیں آپ کو بھی فیس کرنی ہے, آپ کو بھی بہت سارے دکھ سکھ برداشت کرنے, اور جس کے اندر بہت زیادہ برداشت اور تحمل ہوتا ہے وہ اس کے اندر میں سمجھتی ہوں لیڈرشپ صلاحیت ہے. اور میں کہتی ہوں جو ہمیشہ ہم آپ لوگ کہتے ہیں نا بڑا کون ہے, بڑا کون ہے, بڑا عمر میں کوئی بھی نہیں ہوتا, بڑا کردار میں ہونا چاہیے. اور کردار آپ کی شخصیت بناتا ہے. بہت سارے اشخاص, بہت سارے شخص آپ سے ملتے ہیں لیکن آپ شخصیت بننا نہیں چاہتے, اور شخصیت انہی کی بنتی ہے جن کی تربیت اچھی ہوتی ہے, جنہوں نے اپنے والدین کو فالو کیا ہوتا ہے. بعض دفعہ ہم سمجھتے ہیں کہ بہت زیادہ کوئی تعلیم یافتہ ہے, بہت ایجوکیٹڈ ہے, اس کی تربیت بہت اچھی ہوئی ہے. نہیں نہیں نہیں, کبھی نہیں. میرے والدین تو پڑھے لکھے نہیں تھے, بہت سارے والدین پڑھے لکھے نہیں تھے, لیکن جب ان کی تربیت آپ تک ٹرانسفر ہوتی ہے تو آپ کا کردار سامنے نظر آتا ہے. لیٹس سی, غلطیاں انسان ہی کرتا ہے, اور سب سے اچھا شخص وہ ہے جو اپنی غلطیوں سے سیکھے اور درگزر کرے اور معاف کرے. لیٹس سی, ہم چلتے ہیں. اچھا جی, کس کا ایونٹ ہو رہا ہے مجھے آپ بتا رہے تھے؟ وومنز. اور آرزو گروپ کا کب ایونٹ ہے؟ اچھا جی, لائٹس آف پاکستان کا پیکیج میں ہوا تھا. جی جی بالکل بالکل, اوکے جی. میں بڑی آپ کے ساتھ محو ہو جاتی ہوں بہت ساری باتوں میں. تو ہاں جی, کراچی میں اگر کوئی ایونٹ ہو رہا ہے اور پورے پاکستان میں کوئی ایونٹ ہو رہا ہے, دین ہمارے ساتھ جوائن کریں. اور آپ چاہتے ہیں اگر آپ کے کوئی ایوارڈ سیرمنی ہے, کوئی ایگزیبیشن ہے, وومن ایگزیبیشن ہے, یا کوئی بھی آپ کا سیمینار ہے, تو آپ اگر چاہتے ہیں کہ ہم آ کے آپ کے ایونٹ کی کوریج کریں اور اس کو ہائی لائٹ کریں اور موٹیویشنل میسج آگے تک ٹرانسفر کریں, تو دین آپ ہمیں کانٹیکٹ کر سکتے ہیں, کیونکہ ہمارا ایک خوبصورت سیگمنٹ ہے لائٹس آف پاکستان وتھ عرش کے ساتھ, اور وہ جاتے ہیں خود اور آپ کے خوبصورت کمنٹس لیتے ہیں اور اس ایونٹ کی پوری کوریج کرتے ہیں, اور وہ چلتا ہے میرے مارننگ شو گڈ مارننگ وتھ سبھی میں. تو خوبصورت سا ایونٹ جس میں وومنز اینڈ اسما نے ایک خوبصورت ایونٹ کیا تھا رنگون والا میں. آف کورس میں بھی گئی تھی, اس میں بڑی زبردست شیف رضا آفتاب وہاں پر تھیں, اور شیف فرح وہاں تھیں, اور بہت سارے لوگ تھے. بڑا مزہ آیا, میں نے بھی بہت ساری خواتین کے ساتھ انٹریکشن کیا. لیٹس سی, دیکھتے ہیں یہاں پر سیگمنٹ خوبصورت سا, اور وہ ہے لائٹس آف پاکستان وتھ عرش کے ساتھ.